अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर सैयद अहमद ख़ान का एक इंशिया खुश आमद पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले हम आपकी किताब से एक इक़्तिबास पढ़ेंगे, फिर उसको अपने लफ्ज़ों में हम समझाएंगे, फिर दूसरा इक़्तिबास, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा और वीडियो को इख्तिताम करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे खुश आमद। दिल की जिस कदर बीमारियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खुश आमद का अच्छा लगना है। जिस वक़्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो वबाही हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, तो इसी वक़्त इंसान मर्ज़ मुहल्लक में गिरफ्तार हो जाता है। इसी तरह जब कि खुश आमद का अच्छा लगने की बीमारी इंसान को लग जाती है, तो इसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह के खुश गुलू गाने वाले का राग, खुश आइंद बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को नरम कर देती है, इसी तरह खुश आमद भी इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे की चुभने की जगह इसमें हो जाती है। ये आपका पहला इक़्तिबास है। अब इसको हम अपने लफ्ज़ों में पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान को तमाम बीमारियों से मुहल्लक बताते हैं किसको? खुश आमद को, क्योंकि इंसान पहले खुद अपनी तारीफ करता है और इस तरह इसको खुश आमदी की आदत हो जाती है, यानी लत लग जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि दूसरे लोगों से खुश आमदी करवाने की चाहत होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि दूसरे लोगों की झूठी तारीफ और फरेब भी इसके दिल में इतना असर करने लगती है कि इसको सच और झूठ की कोई तमीज़ नहीं रहती है। फिर क्या होता है? फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, उसको झूठी तारीफ़ें पसंद आने लगती हैं। हर हक बात, जायज़ बात उसको दिखाई नहीं देती है। वो इतना अंधा हो जाता है, इतना मगरूर हो जाता है कि वो बस अपनी ही तारीफ सुनना पसंद करता है। जहरीली बातों के जहर को चूस लेने से मुराद इंसान खुश आमदी की झूठी और फरेब काराना तारीफों को सच मानकर अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अव्वल ये होता है कि वो हम अपनी आप खुद खुशामद करते हैं और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझते हैं, और आप अपनी खुशामद कर अपने दिल को खुश करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता औरों की खुशामद हम पर असर करने लगती है। नतीजा ये होता है कि अव्वल तो खुद हम को अपनी मोहब्बत पैदा होती है, और फिर यही मोहब्बत हम से बागी हो जाती है और हमारी बैरूनी दुश्मनियों से जा मिलती है। और जो मोहब्बत व मेहरबानी हम खुद अपने साथ करते हैं, हम खुश आमदियों के साथ करने लगते हैं, और वही हमारी मोहब्बत हमको बतलाती है कि इन खुश आमदियों पर मेहरबानी करना नहायत हक और इंसाफ है। जो हमारी बातों को ऐसा समझते हैं और इनकी इस कदर करते हैं कि हमारे दिल ऐसा नरम होता है और इस किस्म के फुसलावे और फरेब में आ जाता है, तो हमारी अक्ल खुद खुश आमदियों के मकर फरेब से अंधी हो जाती है और वो मकर फरेब हमारी बीमार तबीयत पर बिल्कुल गालिब आ जाती है। अब क्या होता है? सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि जिस तरह इंसान के जिस्म में कमज़ोरी की वजह से ख़राबी होती है, वो वबा हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, बीमार होता
ہو جاتا ہے، جیسے جب انسان کمزور ہوتا ہے وہ جلد بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بیماری سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ وائرس یا انفیکشن اس پر جلدی اثر انداز ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ اسی طرح جب انسان کو خوش آمدی اچھی لگنے لگتی ہے، لگنے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں ایک کمزور مادہ پیدا ہوتا ہے جو صرف اپنی تعریف کرنا ہی سننا ہی پسند کرتا ہے۔ جس طرح خوش گلو گانے والے کی راگ یعنی خوبصورت اور سریلی آواز میں گاتا ہے، اور خوش آمدی باجے کی آواز یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں ان کو جب ہم سنتے ہیں، ان کی سرنگیں سنتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں تو ہم مچل جاتے ہیں۔ میٹھی آواز میوزک انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسے خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان خوش آمد کی جھوٹی تعریفیں سنتا ہے، بظاہر وہ میٹھی اور کانوں کو بھلی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اخلاقی زہر ہوتی ہیں۔ یہ زہر انسان کی صلاحیتوں اور سچائی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان خوش آمدی اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ حقائق اور تعمیری تنقید سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اس کا دل ہر وقت اس بات کا پیاسا رہتا ہے، خواہش مند رہتا ہے کہ کوئی آئے اور اس کی جھوٹی تعریف کرے۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دوسرے پیراگراف کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے پیراگراف میں اس بات کا ذکر ہے کہ شروع میں جب انسان خود اپنی خوش آمدی میں مصروف رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اور اپنی ہر ایک چیز کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی کوشش سمجھتا رہتا ہے، پھر یہ عادت اس کو پکی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص آ کر میری جھوٹی تعریف کرے۔ جب دوسرا شخص آ کر اس کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، وہ اس کا دل اور مچل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس چکرویو میں، اس گندی عادت میں، اس بری غلط فہمی میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کو حق بجانب تسلیم کرنے لگتا ہے، یعنی جو اس کی جھوٹی باتیں کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، در حقیقت وہ خوبیاں اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ جو شخص اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کو اس سے کچھ مطلب رہتا ہے، یا اس کو اپنی کام کروانے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی خوش آمدی کرتا رہتا ہے۔ دل کو بہلا کر، نرم کر کے فریب دھوکہ کا غلبہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ خوش آمدی کے فریب سے انسان کا عقل اندھا ہو جاتا ہے، اور مکر و فریب ہماری طبیعت پر غالب آ جاتی ہے، اور یعنی ہمیں غلط اور صحیح کا فرق نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان، اب یہ تیسرا پیراگراف ہے آپ کی کتاب کا، اگر ہر انسان کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ خوش آمد کا شوق کیسے نالائق اور کمینے سبوں سے پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً خوش آمد کا خواہش کرنے والا بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ متصور ہونے لگے گا۔ جب کہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، یا ہم اسے ایسے بننا چاہتے ہیں کہ جیسے در حقیقت ہم نہیں ہیں، تب ہم اپنے تئیں خوش آمدیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگنے لگتی ہیں، گو سبب اس کمینے شوق کے اس خواہش مند کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، مگر در حقیقت ایسی ہی بدزیب ہیں جیسے دوسروں کے کپڑے جو ہماری بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگیں، یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف خود اپنے میں پیدا کریں، بعض جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اصل ہو جائیں،
کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہیں۔ ایک تیز مزاج اور چست چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسا کہ ایک رونی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر۔ اس اقتباس میں سر سید احمد اس اقتباس میں کا بنیادی مقصد انسان کو خوش آمدی کی نفسیاتی اور اس کی اخلاقی پستی سے واقف کراتا ہے۔ خوش آمد پسندی انسان کو کمزور اور احساس کمتری سے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی جھوٹی تعریف سننا چاہتا ہے وہ دراصل اندر سے خالی اور نالائق ہوتا ہے۔ اگر لوگ خوش آمد کی طرف حقیقت کو جان لیں تو خوش آمد چاہنے والا شخص بھی سب کی نظر میں حقیر اور کمینہ بن جائے گا۔ بدزے پوشاک، جیسے ہم دوسروں کے کپڑے جب ہم پہنتے ہیں تو وہ ہمارے جسم پر صحیح نہیں لگتے، وہ ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، اوبر کھابڑ طریقوں سے وہ ہم پر جچتے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی دوسرے شخص کی شخصیت کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے اندر اچھی نہیں لگے گی، وہ بدنما طریقے سے ہماری شخصیت کو سامنے لائے گی۔ اس لیے خوش آمدی انسان کو اپنی اصل اوقات یا خامیوں سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرے، اپنی قابلیت سے، اپنی تربیت سے اپنے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کریں جو اس کو کسی دوسرے کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے۔ وہ اس بات پر مجبور نہ ہو کہ کوئی آئے اور میری جھوٹی تعریف کرے، بلکہ وہ اس کے اندر ایسی قابلیت ہو، ایسی اس کے اندر جو شخصیت ابھر کر آئے کہ لوگ اس کی سچی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی اپنی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح سے کوئی تیز مزاج اور چست چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے، جیسا کہ کبھی ایسا انسان جو چست چالاک اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے کام کسی نہ کسی ڈھنگ سے نکالتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص جس کا چہرہ نہ اتنا خوشحال ہو، بلکہ ایسا لگے کہ وہ دور سے ایسا لگے کہ وہ رونے والا چہرہ ہے، اس میں اس کی ایسی قابلیت نہیں ہے، لیکن وقت آنے پر وہ اپنے کام یا اپنی جو فائدے ہیں وہ اس چالاک آدمی سے بہتر طریقے سے نکلوا لیتا ہے، کہ کیونکہ اس میں وہ قابلیت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس چالاک آدمی کی جو طریقے ہیں ان کو اپناتا تو شاید وہ اتنا کام بہتر نہ کر پاتا جو اپنی ہی صلاحیتوں سے وہ کرتا ہے۔ بس اتنا ہی سمجھاتا ہے کہ انسان کو اپنی نفسیات پر قابو رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر، اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اسی کو ابھار کر اپنی زندگی میں ترقی اور وسعت پانی چاہیے، نہ کہ خوش آمدی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوش آمد اس کو جگاتی اور ابھارتی ہے، اور جس کی خوش آمد کی جاتی ہے اس میں چھورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوش آمد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی اشعار سے لوگوں کا نام باقی رہتا ہے، اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے۔ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں اور اپنی لیاقت کے سبب، اور دوسرا اس لیاقت کی تمیز کرنے کے سبب سے، مگر لیاقت
شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑا استاد مصور کے مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خد و خال کو بھی قائم رکھے، اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوش آمد معلوم ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سر سید اس اقتباس میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اندر خودی پہلے ہی سے ہوتی ہے، غرور و تکبر اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک چھپی ہوئی برائی ہوتی ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ جب تک اس میں خوش آمدی یا خودداری نہ ہو، تو جب تک اس میں خوش آمدی بیدار ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو اکساتی ہے، پھر اس انسان میں جو ہے وہ خودداری آتی ہے، غرور و تکبر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں آہستہ آہستہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسان کے اندر غرور و تکبر عام طور پر پہلے ہی سے ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہر تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر خودی اور خوش آمد پیدا ہوتی ہے۔ خوش آمدی کا زہر اس چھپے ہوئے غرور و تکبر کو سرگرم کر دیتی ہے۔ تعریف سنتے ہی انسان خود کو دوسرے سے برتر اور بڑا سمجھنے کی لگتا ہے، اپنی تعریف سن کر اصل حقیقت بھول جاتا ہے اور ایسی نادانیاں اور غیر اخلاقی کام میں ملوث ہوتا ہے جو اس کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ یہاں پر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بات بھی بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوش آمد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف اگر ہم کسی کی کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی ہماری سچی اور اصل تعریف، حقیقی مناسب تعریف کرتا ہے، اس سے ہماری شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، ہماری شخصیت میں نکھار آتا ہے، ہمیں ایک سیلف کانفیڈنس ملتا ہے جب ہماری کوئی سچی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ہم میں وہ قابلیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوگ تعریف کے قابل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے شاعر کسی شخص کی یا کسی شخص کے اوپر ایسے شعر کہتا ہے جس کا وہ مستحق ہے، جس کا وہ حقدار ہے، تو اس کی وجہ سے، ان اشعار کی وجہ سے، ایک تو وہ شخص جس کے لیے شعر کہے گئے ہیں اس کا لوگوں میں نام باقی رہتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی لوگ اسے سالوں تک یاد رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو شاعر اس شخص کے لیے شعر پیش کرتا ہے، اس کی اگر قابلیت، اس شاعری کرنے میں لیاقت ہو، مہارت ہو، تو وہ بھی اپنی قابلیت، اپنی مہارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور اور عام ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ اس لیاقت کی، اس شخص کی قابلیت کو سمجھ لیتا ہے، اس کی تمیز اس میں ہوتی ہے، اس کو جانچنے کی، پرکھنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو جا کر وہ اس شخص کے اوپر اتنے عمدہ شعر کہتا ہے۔ تو مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑا استاد مصور کے مانند ہو، اور ایسی شاعری وہ کرے کہ وہ جب پڑھنے والا شعر کو پڑھے تو وہ ایسا لگے کہ یہ اس کا خد و خال، اس کا جو ہے، اس کے سامنے وہ شخص آ جائے، اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے۔ پھر کہتا ہے ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں کہ جس کی سبب وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیال ہو جاتے ہیں۔ اب بر صغیر میں، ہندو پاکستان میں جو شاعر ہوئے ہیں، جیسے غالب ہوئے ہیں، میر تقی میر ہوئے ہیں، دیگر شعراء اس بر صغیر میں ہوئے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا تھا، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا مقصد ہوتا تھا کہ کسی بڑے جاگیردار یا کسی بڑے بادشاہ کی وہ تعریف کرتے تھے، اس میں بے تکی باتیں کہہ کر ان کی ایسی تعریفیں کرتے تھے جس کے وہ حقدار نہ ہو، تو کیونکہ اس کا مقصد ان سے آمدنی کا ہوتا تھا، تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کی جھوٹی اور ناممکن باتیں بیان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی خوش آمدی ہو جاتی تھی، ان کی حقیقت تعریف نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ان کی خوش آمدی کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے، جو جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب
تعریف ہوتی ہے تو وہ ایسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا عمدہ خوشبو کو، مگر جب کسی کمزور دماغ پر زبردستی وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب اور عزت اور تعریف سے ایسے ہی تقوید ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ عوام کے درجہ سے اوپر ہیں، انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک ایسے شخص کی جو اپنی عزت، اپنا وقار کا خیال رکھتے ہوئے اشعار کہلاتا ہے یا اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو ایک تھرمامیٹر سے تعبیر کیا ہے کہ جب ہم موسم کو تھرمامیٹر کے ساتھ ناپتے ہیں تو وہ تھرمامیٹر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا موسم کا یا اس گرمی کا جلدی اثر قبول کرتا ہے اور اس میں اچھال آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک عزت دار آدمی کی تعریف کی جائے تو اس میں ایک خودداری کا ایک جو ہے جذبے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اوپر اس نے ایک مثال دی ہے خوشبو کی، جب ہم بہترین خوشبو تھوڑی سی مقدار میں اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس سے پورا جو ہے آس پاس کا ماحول مہک جاتا ہے، لیکن اگر اسی خوشبو کو ہم زیادہ یا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر اس کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر وہ خوشبو پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ اس سے تھوڑا الجھن اور پریشانی، دقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں پر ایسا سپرے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ اس سے الرجی یا اس سے گن محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے عادت نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی ایسے شخص کی تعریف کر جائیں جو تعریف کے کا حقدار نہ ہو تو وہ تو بظاہر اس کے لیے خوش آمدی ہوگی اور اس میں تکبر اور غرور آئے گا، لیکن اگر وہی تعریف، وہی جو ہے اس کو ہم عزت افزائی کریں جس کا وہ حقدار ہے تو اس میں ایک قوت آئے گی، وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے گا کہ اس کی تعریف کی گئی ہے، اس میں سیلف کانفیڈنس آئے گا، وہ اور بہتر اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی سر سید احمد خان کا مقصد تھا کہ اپنے اندر خوش آمدی کو نہ لائیں بلکہ اس قابل بنے کہ لوگ آپ کی اچھی اور سچی تعریف کریں جس کے آپ حقدار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میں نہ قابلیت ہو، نہ آپ میں وہ چیز پائی جاتی ہو جس کے لیے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کہیں کسی عہدے پر فائز ہیں تو آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں، اس عہدے کا جو اصل حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ تو آپ کی تعریف کر کے، آپ کی خوش آمد کر کے اپنے کام نکال لیں گے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ میں ایک حقیر پن، جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یار یہ لوگ تو میری جھوٹی اور فریب والی جو ہے تعریف کرتے ہیں، تو آپ اپنی ہی نظروں میں گر جاؤ گے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے ہمیں اس بات کی طرف راغب کیا ہے، اس طرف جو ہے توجہ ہماری دلائی ہے کہ آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کرو تاکہ لوگ آپ کی خوش آمد نہ کریں بلکہ حقیقت میں آپ کی تعریف، اگر آپ اس قابل ہو تو آپ کی تعریف کی جائے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس سے پہلے ہم نے سر سید احمد خان کے ادبی خدمات اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم نے خاکہ نگاری اور انشا نگاری پر ایک ویڈیو بنائی ہے، اور آپ کے سلیبس میں جو داستان، ناول، افسانہ وغیرہ ہے ان پر بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں آگے اور ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں تاکہ ہم اور آگے ویڈیوز بنائیں۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔